अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी कुछ बेहतर हूँ। और आज मैं आपके साथ किंग वांट्स यू का 6th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ देख लीजिए। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर स्टोरी में कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक हो क्या ना। तो चलें हम अपनी बहुत अच्छी स्टोरी की तरफ जाते हैं जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर करते हो। ईबो अब अपने महल में वापस आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। और वो क्यों खुश ना हो, वो जिससे प्यार करता है वो भी उसके बारे में फ़ील करता है। और इससे अच्छी कोई बात हो सकती थी क्या। और अब महल में सभी फील कर रहे थे कि किंग कुछ पतले पतले से हैं। वो पहले की तरह रूड या फिर बिल्कुल चुपचाप नहीं रहता थे, बल्कि वो अब तो हंस हंस के बातें भी करते थे। आखिर इतनी जल्दी ऐसी कौन सी खुशी मिल गई थी किंग को जो वो इतने ही खुश थे। वो तो कभी भी ऐसे नहीं थे, लेकिन वही बात वो पूछ थोड़ी सकते थे किंग से। और वो बस अपने सारे काम ऐसे ही अच्छे तरीके से कर रहा था। और रात को आज फिर सान उसके सामने था। वो आज फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, अपने ब्लैक विंग्स फैलाए। वो तो कोई शैतान ही लग रहा था। तुम फिर से आ गए? हाँ तो और क्या, मैं नहीं आता? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम फिर से उससे मिलते हो और बार बार मिलते हो। तो क्यों ना मिलूं? तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? मुझे नहीं तकलीफ़ होगी तो और किसे होगी? तुम तुम कैसे कर सकते हो इबो? मैं तुम्हारा मेट हूं ना। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मुझसे क्यों नहीं मिलने आते? मुझसे बातें क्यों नहीं करते? मैं कितना ज़्यादा अकेला हूँ ना। और जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरे मेट हो, मुझे तो कोई और अच्छा ही नहीं लगता। मैं तो खुद को रोक नहीं पाता, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। और तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है। तुम बार बार उस इंसान के पास चले जाते हो। किस चीज़ की कमी है मुझ में? क्या मैं प्यारा नहीं हूँ? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? बोलो ना, क्यों करते हो? जान जो कि पहले गुस्से में था, आप कितना ज़्यादा मासूम बन गए, ईबो से पूछ रहा था। और ईबो को अब उसके लिए बुरा भी लग रहा था। देखो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम बुरे हो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं कर सकता। ये जानते हुए भी कि तुम मेरे मेट हो, मैं नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता नहीं है। ज़रा मेरे दिल पे हाथ रख के देखो, एकदम सुकून से है ना। उसने जान का हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखा। देख लो, इसमें कोई हलचल नहीं है। ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहा है, जैसे ये चलता है। लेकिन जानते हो, जब वो मेरे पास होता है तो मेरा ये ठंडा दिल भी जैसे गर्म हो जाता है। ये बहुत तेज़ तेज़ चलता है। मुझे अपने अंदर ज़िंदगी की गर्मी महसूस होती है उसके साथ, तुम्हारे साथ नहीं। मुझे माफ़ कर दो। तुम अपने लिए कोई और देख लो। तुम्हें कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी। तुम एक प्रिंस हो, एक क्राउन प्रिंस हो। तुम्हें कोई भी मिल सकता है ना। तो फिर मैं क्यों? मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकता मैं। और तुम जानते हो ना, हमारी इस दुनिया में एक ही मेट होता है। और प्यार और शादी एक ही बार होती है। ये बातें तो तुम मत ही करो। तुम्हारे बाप ने कौन सी एक शादी की थी? हाँ, मेरे बाप ने नहीं एक शादी की तो तुम्हारी माँ ने कौन सी एक शादी की थी? वो तो ना जाने कितनी शादियाँ कर चुकी है और उसके ना जाने कितने ही बच्चे हैं। तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? मैं यहाँ हमारी बात कर रहा हूँ और तुम मेरे बाप तक पहुँच के खबरदार, जो तुमने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ ही बोला। मैं उससे कितनी भी नफ़रत करूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई हक नहीं दूंगा कि तुम ऐसे मेरे सामने खड़े होकर उसकी बेइज्जती करो। हाँ, मैं करूँगा। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी माँ ने एक शैतान पैदा किया। और मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो फिर तुम मुझसे नफ़रत क्यों करते हो? मेरे बाप ने जो किया, सही या गलत, वो उसका काम था। मैंने तो कुछ नहीं किया। और तुम्हारी माँ ने भी जो किया, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हें इसका कसूर नहीं दे रहा, तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? बोलो ना। जान जो कि अब फिर से नॉर्मल हो रहा था।
لیکن ایبو اب اسے کیا ہی سمجھاتا کہ وہ چاہ کے بھی اس سے پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے تو ٹینگ سین سے پیار ہے نا، اس انسان سے، اس عام انسان سے جس میں سوائے سول پاور کی کوئی پاور نہیں ہے، جو نہ تو ویمپائر ہے، نہ کوئی فیری ہے، نہ کوئی ڈیول ہے، وہ بس عام سا انسان ہے۔ اسے وہی اچھا لگتا ہے، اسے وہی چاہیے۔ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، میں تمہیں پیار نہیں دے سکتا۔ تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے پیار، تو یاد رکھنا مجھے جو چیز نہیں ملے میں اسے چھین کے رہتا ہوں، اور اب تم اپنے جو بھی اس کا نام ہے، اگر اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ وہ کل کا سورج نہیں دیکھے گا، میں اسے مار ڈالوں گا، سمجھ گئے تم؟ میں اسے مار ڈالوں گا، وہ زندہ نہیں رہے گا۔ خبردار! ایبو نے آگے بڑھ کے جیسے افسان کی گردن سے ہی اسے پکڑ لیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ میں تم سے بہت آرام اور بہت ہی پیار سے بات کر رہا ہوں اور تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، اور تمہارے اور میرے لیے یہی اچھا ہے کہ ہم دونوں الگ رہیں۔ لیکن تم اگر اسے بیچ میں لائے تو پھر تمہیں اس تک پہنچنے سے پہلے مجھ تک پہنچنا ہوگا، سمجھ گئے تم؟ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا، نہ کرنے دوں گا ایسا ویسا کچھ اس کے ساتھ۔ دیکھ لیتے ہیں۔ زان اب ایک دم سے غائب ہو چکا تھا اور ایبو کو تو بے چینی ہونے لگی۔ کیا زان نے جو کہا ہے وہ سچ ہے؟ کیا وہ سچ میں میرے ٹینگ سین کو مار دے گا؟ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا، بالکل بھی نہیں۔ میں اپنے ٹینگ سین کو مرنے نہیں دوں گا، مجھے اس کو روکنا ہوگا۔ یہ کیسے ایک فیری ہو کے، ایک پرنس ہو کے ایسے کیسے کسی کو مارنے کی باتیں کر سکتا ہے؟ یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اس کو بچا کے رہوں گا، میرے ہوتے ہوئے اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں۔ ایبو اب اپنے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ بس تھوڑی دیر ہی سویا تھا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ مجھے جانا ہوگا، مجھے اس کو بچانے جانا ہے، میں ایسے سو نہیں سکتا۔ میں سوتا رہ گیا اور اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے جانا ہے۔ وہ بس اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا اور صبح کا ہی ٹائم تھا، ابھی زیادہ دھوپ نہیں نکلی تھی جب کسی نے نوک کیا تھا دروازے پہ۔ زان ابھی تک سو ہی رہا تھا اور بابا نے اٹھ کے دروازہ کھولا اور وہ پھر سے شوہان کو دیکھ کے بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ تم پھر سے آ گئے؟ تمہیں آرام نہیں ہے؟ بابا میری بات سن لیں۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ تم بار بار کیوں ہی آ جاتے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرتا کیا؟ کتنی بار میں نے تمہیں ذلیل کیا لیکن تم بار بار ہی آ جاتے ہو۔ بابا پلیز میری بات سن لیں۔ نہیں سننی کوئی بات؟ دیکھیں یہ بات زان سے ہے، اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو آپ ساری زندگی پچھتائیں گے۔ ایک بار بس ایک بار میری بات سن لیں۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ بابا نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا تھا اور شوہان اب بولنا شروع ہو گیا۔ بابا پلیز آپ میرے بھائی کو بچا لیں، زان کو بچا لیں۔ کس سے بچا لوں؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میرے دوسرے بھائی ایبو سے بچا لیں۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کھل کے بولو۔ ہاں بابا، آپ کو پتہ ہے وہ ایبو، وہ بہت برا ہے، وہ بہت زیادہ ہی برا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ مجھے بتاؤ، کھل کے بتاؤ۔ میں نے اپنے کچھ لوگ اس کے پیچھے لگا رکھے ہیں جو کہ اس کی جاسوسی کرتے ہیں، اور میں بس زان کے اوپر بھی تھوڑی نظر رکھتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تم ایسے ہی ہو، تم تمہاری ماں کی طرح بہت زیادہ شاطر ہو۔ بابا بات تو سنیں۔ ہاں بولو۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ایبو وہ زان کو مارنا چاہتا ہے، پر وہ کیوں زان کو مارنا چاہتا ہے یہ نہیں پتہ چلا تمہیں؟ بابا کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ زان اس کا میٹ ہے اور وہ بس زان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے بھی نفرت کرتا ہے، آپ سے بھی، میری ماں سے بھی، وہ سب سے نفرت کرتا ہے، اور اس نے زان کو اپنا میٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، تو پھر وہ زان کو کیوں مارے گا؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ زان یہاں پہ ہے؟ بابا اسے پتہ چل گیا ہے، مجھے نہیں پتہ اسے کیسے پتہ چل گیا، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس کی ماں وچ ہے نا،
تو وہ سب کچھ پتہ کر سکتا ہے۔ اور میں نے کیا ہی دیکھا تھا کل میجیکل وال میں، وہ یہاں پہ تھا، وہ زان کے ساتھ تھا۔ اچھا، تم نے یہ بھی دیکھ لیا؟ ہاں، وہ زان کے ساتھ تھا، وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، وہ اسے پیار کے جال میں پھنسا رہا ہے، اور وہ تو اپنا ویمپائر روپ بھی چھپا رہا ہے زان سے، وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اب بابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہی بولے جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہا تھا کہ وہ زان کو مارنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اس نے کیا بولا کہ وہ اسے پیار کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ تمہاری کوئی بات آپس میں میل نہیں کھاتی، ایک طرف تم کیا ہی بول رہے ہو کہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف تم یہی بول رہے ہو کہ وہ اس کے ساتھ پیار کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ کون سی بات سچ ہے؟ بابا میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ زان کو مارنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے ایک دم سے نہیں مارے گا، وہ اسے تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا ہے، وہ اس کو اپنا میٹ نہیں مانتا، اور اسی لیے تو وہ زان کے ساتھ پیار کا ناٹک کر رہا ہے تاکہ زان پورے طریقے سے اس کے قبضے میں چلا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اس کے پاس پاور ہے کسی کے بھی دل اور دماغ کو اپنے بس میں کرنے کی پاور، اور وہ زان کو بس اسی پاور کے ذریعے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اور اس نے تو ایک نہیں بلکہ دو بار زان کا خون بھی پیا ہے، وہ ایسے ہی آہستہ آہستہ کر کے زان کی پوری پاور کو اپنے اندر لے لے گا، اور پھر ہمارا زان وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اس کی ساری پاور اس کے اندر چلی جائے گی۔ بابا آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ کتنا زیادہ خطرناک ہے؟ وہ اسے ایک دم سے نہیں مارے گا، وہ اسے تڑپا تڑپا کے مارے گا، اس کی ساری پاور ختم کر کے اسے مارے گا، وہ اس کا دل توڑ دے گا، وہ اس کو مار ڈالے گا۔ بابا اسے بچا لو۔ اور بابا تو جیسے اب ڈر ہی گئے تھے، وہ کیا ہی کہہ رہا تھا، اور انہوں نے بھی دیکھا تھا نا کہ زان کیسے ہی تھوڑا ویک ہی لگ رہا تھا، اور وہ ویمپائر ہو کے بھی کیسے انسان بن کے زان سے مل رہا تھا، اسے دھوکہ دے رہا تھا، اور زان نے کیا بتایا تھا کہ وہ ویمپائر بنتے بنتے رہ گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے شوان صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے شوان؟ اب انہیں ایک دم سے فکر ہو رہی تھی، اور انہوں نے سوچا شوان چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اس وقت انہیں اس کی مدد لینی چاہیے، آخر وہ ان کا بیٹا ہے، اور اگر اس نے کچھ برا کیا تو وہ ہے نا اس کے پاس، وہ اسے دیکھ لیں گے۔ بابا وہ آج پھر سے آنے والا ہے، اور مجھے تو ڈر ہے کہیں وہ آج پھر سے زان کا خون ہی نہ پی لیں یا اسے مار ہی نہ ڈالے۔ ہمیں اس پہ اور نظر رکھنی پڑے گی، اور صحیح اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو سزا دے سکیں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں ایسے کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں بابا، آپ چاہیں مجھے اپنا بیٹا مانے نہ مانے، مجھے بہت برا ہی سمجھے، لیکن میں آپ کو اپنا باپ اور زان کو اپنا بھائی مانتا ہوں، اور میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ اور اب زان نے بھی جیسے آنکھیں کھول دی تھی۔ کون ہے بابا؟ کوئی نہیں ہے، بابا نے جھوٹ بولا تھا۔ شوان جو ایک سائیڈ پہ ہو کے چھپ گیا تھا، اور اب ان دونوں کو انتظار تھا ایبو کے آنے کا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ضرور آئے گا۔ آخر ایک درندہ، ایک پیاسا ویمپائر اپنے شکار سے کتنی دیر تک دور رہ سکتا ہے؟ اور زان، اسے بھی تو انتظار تھا نا ایبو کے آنے کا۔ زان بس اٹھ گیا تھا، اور اب اس کو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ کون سا ہی کام کرے، کون سا ہی بہانہ کرے جو وہ پھر سے ایبو سے ملنے جا سکے، کیونکہ کل تو اس نے خود ہی بول دیا تھا کہ وہ جنگل میں نہیں جائے گا، لیکن اب کیا ہی بہانہ کرے۔ اور پھر بابا نے اسے خود ہی بولا تھا جاؤ لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ لکڑیاں جنگل میں؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جنگل سے نہیں، یہاں پاس میں بہت سارے درخت ہیں، وہاں سے کاٹ لاؤ۔ جی جاتا ہوں۔ اور بابا نے اسے بس بھیجنے کے لیے بولا تھا تاکہ وہ دیکھ سکیں وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور زان اب خوشی خوشی لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا، اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے بابا اور شوان دونوں ہی اس کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ اور ایبو وہ تو بس جلدی سے اب آ ہی گیا تھا زمین پہ، اور وہ جنگل میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، کہیں زان نے اسے کار تو نہیں دیا کچھ بھی؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اور پھر اس نے سوچا میں خود چلا جاتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور یہاں پہ مجھے کون ہی ہے جو مجھے پہچان سکتا ہے۔ ایبو اب آگے بڑھ رہا تھا اسی جگہ کی طرف جہاں سے وہ زان کو پہلی بار ملا تھا،
اور پھر اس نے کیا ہی دیکھا تھا، اچانک سے جیسے بہت ہی بڑے سانپ نے منہ کھول کے اس کی طرف دیکھنے شروع کر دیا تھا۔ اور وہ ڈرا بالکل نہیں۔ وہ سانپ جو کہ اس سے دیکھے جا رہا تھا اپنا بڑا سا منہ کھول کے، اور ایبو نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ تم جو بھی ہو، میں جانتا ہوں تمہیں کس نے بھیجا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کھا دوں گا اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ اور وہ سانپ بس ویسے ہی تھا، اور پھر اس نے ایک دم سے اپنا فیس دوسری طرف کر لیا تھا، اور اب وہ کس سائڈ پہ جا رہا تھا؟ زان کے گھر کی طرف، یعنی کہ ٹینگ سینگ کے گھر کی طرف۔ اور وہ اب اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکال لی تھی۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، بالکل نہیں چھوڑوں گا، چاہے کوئی بھی بڑے سا بڑا مونسٹر آ جائے، میرے ٹینگ سینگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اس کے پیچھے تھا، اور اس نے دیکھا ٹینگ سینگ دور سے ہی آ رہا تھا، اور وہ کتنا زیادہ خوشی سے اچھلتا کودتا ہی آ رہا تھا۔ اور اس نے دیکھا وہ سانپ تو ایک دم سے جیسے کسی درخت کے پیچھے ہی ہو گیا تھا۔ اور ایبو نے سوچا یہ سب ناٹک ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر وہ سانپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا جہاں پہ وہ جاتا تھا۔ ٹینگ سین وہ تو بس آ ہی جا رہا تھا، اس نے تو دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اور وہ سانپ ایک دم سے اس کے سامنے ہی آ گیا تھا، اور سان جو کہ اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ وہ اس نے آنکھیں بند کی، اور ابھی جیسے وہ کوئی اسپیل کرنے ہی والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سانپ دو ٹکڑوں میں کاٹ کر جیسے اس کے سامنے گر چکا تھا۔ اور زان نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تھا جس نے اس سانپ کو مار دیا تھا ایک ہی وار سے، اور وہ جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تم نے کیسے کیا یہ سب؟ یہ کون تھا؟ کیا تھا؟ ٹینگ سین نے اسے ایک دم سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ یہ میں نے دیکھا تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تمہاری طرف ہی، تو مجھے نہیں پتا چلا، میں نے اس کو مار ڈالا۔ ہاں لیکن تم نے کیسے مارا؟ تم نے تو بولا تھا تمہیں جانوروں سے ڈر لگتا ہے، اور اس دن تم ڈریگن جب آیا تھا تب کیسے چھپ کیے تھے، تو اب تم نے ایک دم سے اس کو کیسے مار ڈالا؟ بولو۔ ہاں تو تم کیا سوچتے ہو میں کیا بالکل عام انسان ہوں؟ اگر تمہارے پاس سول پاور ہو سکتی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ میرے پاس بھی سول پاور ہے۔ کون سی سول پاور ہے؟ ہاں میرے پاس، اور اب وہ سوچ رہا تھا وہ کون سے جھوٹ بولے۔ ہاں میرے پاس ایگل کی سول پاور ہے، اور میں اڑ سکتا ہوں، یہ دیکھو۔ اور ایبو نے اب اسے اپنے ونگز نکال کے دکھائے، وہ ونگز جو کہ زان کا خون پینے کی وجہ سے اسے ملے تھے۔ کیا سچ میں؟ ہاں، اور دیکھو مجھ میں ایک اور بری عادت بھی ہے۔ کیا تم ایگل کی طرح شکار کر کے لوگوں کو کھا جاتے ہو؟ نہیں، شکار تو نہیں کرتا، لیکن کیا؟ لیکن کبھی کبھی مجھے اپنی سول پاور کو بڑھانے کے لیے کسی کا خون پینا پڑتا ہے۔ خون پیتی ہو تم؟ ہاں بس تھوڑا سا ہی، بس وہ جیسے سمجھ لو بس ایک دو گھونٹ ہی۔ اور ابھی وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اور اس کے فینگز نکل چکے تھے، اور اب زان اس سے ڈرا نہیں۔ تو یہ سب پھر اس وجہ سے ہی تھا۔ وہ اب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کیا کس وجہ سے تھا، اور اب زان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ فینگز اور وہ سارا خون پینے کا جو بھی منظر ہوا تھا وہ کیوں ہی ہوا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا میں تمہارا تھوڑا سا خون پی سکتا ہوں؟ کیا بول رہے ہو تم؟ ہاں بس تھوڑا سا، دیکھو اس سے میری سول پاور بڑھ جائے گی۔ اوکے۔ اور اب وہ جیسے ہی اس کا خون پینے لگا تھا تو ایک دم سے بابا اور جوان تو اس کے سامنے آ گئے تھے، اور زان تو انہیں دیکھ کے ڈر گیا۔ بابا، بھیا، آپ دونوں یہاں پہ؟ ہاں ہم یہاں پہ، اور ہم نے سب دیکھ لیا ہے۔ یہ کون ہے اور کیا کھا رہا ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے بولا کہ یہ انسان ہے۔ بابا یہ انسان ہی ہے، سچ میں نہیں، ہم نے خود دیکھا یہ کیا ہے۔ اور شوہان اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بڑے بھیا؟ تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ اوہ، میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کے ساتھ آپ کو یہ کرنے نہیں دوں گا۔ اور ایبو تو یہی سمجھا تھا کہ وہ اپنے اس بھائی کی یعنی کہ اس فیری انسان کی بات کر رہا ہے۔ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، آپ جو کر رہے ہیں آپ کو اچھے سے پتہ ہے، اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو واپس جانا چاہیے۔ آپ کی سچائی سامنے آ چکی ہے۔
میں جو مرضی کروں، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں پہ اپنے بھائی کا حق لینے آیا ہوں، اسے بچانے آیا ہوں۔ کس سے بچانے آئے ہو؟ آپ کے دھوکے سے، اور کس سے؟ اور وہ تو یہی آپ سمجھے جا رہا تھا کہ وہ زان کی بات کر رہا ہے، اور کیونکہ وہ یہاں پہ زمین پہ کسی اور کے ساتھ ہے اس لیے وہ دھوکے کی بات کر رہا ہے۔ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں بھیا، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے۔ اور اب بابا یہ سمجھ رہے تھے کہ شوان زان کی بات کر رہا ہے، اور یہ وہ کیا ہی سمجھ رہا تھا کہ وہ فیری پرنس کی بات کر رہا ہے، اور شوان تو کتنی چالاکی سے دونوں کو امپریس کیے جا رہا تھا، اور پھر وہ وہاں سے ایک دم سے غائب بھی ہو گیا تھا۔ اور زان نے مڑ کے دیکھا، کہاں گیا یہ؟ وہ اب نہیں آئے گا کیونکہ وہ دھوکے باز ہے، وہ ایک خون پینے والا جانور ہے، وہ ایک ویمپائر ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بابا نے اسے غصے سے دیکھ کے بولا، بابا لیکن وہ انسان ہے، وہ تو بس اس کی سول پاور تھی۔ بکواس بند کرو۔ بابا کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے جھوٹ پہ جھوٹ ہی بولے جا رہا تھا، اور اب تو شوان بھی اس کے پاس آ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بہت برا ہے، اس سے دور رہو۔ وہ دیکھا ابھی تمہارا خون پینے والا تھا، وہ تمہیں مار ڈالتا۔ اور اب شوان نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ وہ ویمپائر کنگ ایبو ہی ہے۔ اور اب زان نے کچھ بھی نہیں بولا، اسے پتا تھا یہ دونوں بس ایسے ہی کر رہے ہیں، اور ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا وہ ویمپائر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو سول پاور ہے نا ایگل کی۔